बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्से में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाब एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं, हम आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सूरह मरियम की आयत नंबर 72 से शुरू किया था और हमने 75 तक उसको मुकम्मल कर लिया था। आज 76 से जो मज़मून शुरू हो रहा है उस पे हमने बात करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने कुफ़ार के हवाले से बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ढील देता है और अपनी उस ढील को वो कामयाबी ख़याल कर लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढील इसलिए देता है कि ताकि उनके पास कोई उज़्र न रहे, कोई बहाना न रहे कि वो ये न कह सकें कि हमें वक्त नहीं दिया गया था या मोहलत नहीं दी गई थी। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत याफ्ता लोगों का ज़िक्र करता है और फरमाता है कि वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ी नाहतदऊ हुदम वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबम व खैरुम मरद्दा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत जो लोग हासिल करने वाले हैं उनकी हिदायत में इजाफ़ा करता है। यहाँ लफ्ज़ हिदायत के मुतालिक मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हिदायत का लफ्ज़ कुरान मजीद में एक तो इस माना में इस्तेमाल हुआ है कि जिसमें इंसान को अल्लाह ताला ने एक फ़ितरी हिदायत दी, और ये हिदायत सिर्फ़ इंसान के लिए नहीं बल्कि दीगर हयावानात उनको भी अल्लाह ताला ने एक फ़ितरी जुबिली एक जो रहनुमाई उनको दी है वो हिदायत है। और दूसरा माना जब हम हिदायत के बारे में बात करते हैं तो ये सामने आता है कि हिदायत से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन है। अल्लाह अपने पैगम्बरों को दीन देकर भेजता है और लोगों की हिदायत और उनकी रहनुमाई का सामान मुहैया करता है। और तीसरा माना इसका तौफ़ीक भी होता है। अब यहाँ पे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी हिदायत में इजाफ़ा करता है, मज़ीद उनको हिदायत देता है, तो इससे मुराद यही तौफ़ीक है। सूरत मुहम्मद में भी इसी बात को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि एक शख्स के जो साहिब ईमान है, जो साहिब हिदायत है, वो फिर मज़ीद नेकी के कामों में हिस्सा लेता है, अपने ईमान के दर्जे को बढ़ाता है, मेहनत करता है, तज़किया नफ्स करता है और अपने आप के साथ वो मेहनत का रवैया इख्तियार करता है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे खुश होता है। तो ये जो मज़ीद मेहनत करना, मज़ीद काम करना, मज़ीद रियाज़त करना, इसको तौफ़ीक कहा जाता है। और ये हर किसी को नसीब नहीं होती। हिदायत याफ्ता लोग होते हैं लेकिन वो सिर्फ़ हिदायत याफ्ता होते हैं, लेकिन अपनी हिदायत में मज़ीद इजाफ़ा करते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना, ये दर हकीकत तौफ़ीक है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अपने बंदों को अता करता है। अब इसके बाद फरमाया कि वलबाक़ियातुस्सालिहात खैरुन इंद रब्बिका, और ये जो बाकी रहने वाली नेकियां, फरमाया कि ये बेहतर हैं तेरे रब के पास सवाब में, तेरे रब के नज़दीक सवाब में, यानी सवाब से मुराद अज्र में। और आगे फरमाया व खैरुम मरद्दा, और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। इसी तरह सूरतुल कहफ़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह फरमाया है कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद ये तो दुनिया की ज़ीनत है, कि जिसे हम कहते हैं कि दुनिया की का रंग रोगन है, एक दुनिया की जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान एक टोर जिसको कहा जाता है, ये हकीकत में दुनिया की एक टोर है, दुनिया का एक रंग रोगन है, दुनिया की एक ज़ीनत है, दुनिया की खूबसूरती है। लेकिन हकीकत क्या है? फरमाया वलबाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला, कि ये जो बाक़ियातुस्सालिहात हैं, बाकी रहने वाले नेक अमाल, फरमाया कि ये तेरे रब के पास, तेरे रब के नज़दीक ये अज्र में भी बेहतर हैं और फिर उम्मीद में भी बेहतर हैं। अमला, उम्मीद में इसलिए बेहतर हैं कि इंसान फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, यानी पहले इंसान अपने आप को हकदार बनाता है, मुस्तहिक बनाता है, फिर वो उम्मीद रखता है, फिर वो ख्वाहिश करता है। तो यहाँ पर इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है सूरतुल कहफ़ में भी और यहाँ पर भी।
اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اجر، ان کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور ان کو پیسے دینے تھے، ایک شخص نے ان کی رقم کو واپس کرنا تھا۔ اب وہ رقم اس شرط پر واپس کرنے کے لیے تیار ہوا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ تو اس صحابی نے کہا نہیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم مجھ سے آخرت میں لے لینا اپنے پیسے، اور یعنی یہ بات استہزاء کے انداز میں اور مذاق کے انداز میں کہی۔ اور جب یہ کہا تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لأوتین مالا وولدا، وہاں پر مجھے مال بھی دیا جائے گا اور مجھے اولاد بھی دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر پیسے میں تمہیں نہیں دیتا، آخرت میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ جیسے دنیا میں میرے پاس مال اور دولت اور اولاد سب کچھ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ وہاں کون سا کوئی میں کنگلا ہوں گا یا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر پھر میں تم کو دے دوں گا۔ یعنی یہ ایک استہزاء کا اور مذاق کا اور تمسخر کا انداز تھا جو اس شخص نے مسلمان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کر دیا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور یہ غلط قسم کی خود اعتمادی ہے، اور جو اس شخص نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اور یہ جھوٹی خود اعتمادی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کلا سنکتب، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اطلع الغیبہ، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا تھا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ یعنی کیا آنے والے وقت کے حالات کو اس نے جان لیا ہے، غیب کی باتوں کو وہ جاننے لگ گیا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا عہد پیمان ہوا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مال اور اولاد سے اس کو نوازے گا، وہاں پر بھی اسی طرح خوشحالی ہوگی جیسے یہاں پر ہے، اسی طرح کی آخرت میں بھی ملے گی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ نہ اس کو غیب کا پتہ ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی اس کا وعدہ ہے ایسا، تو لہٰذا فرمایا کہ یہ بات اس نے اپنی جھوٹی خود اعتمادی کی بنیاد پر کی ہے۔ فرمایا کہ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے۔ یہ جو لکھنے کی بات کہی ہے، یعنی یہ بات اس لیے فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جیسے پتھر پر لکیر جیسے ہو جاتی ہے، تو لہٰذا لکیر جیسے پتھر پر نہیں میٹ سکتی، تو اسی طرح فرمایا کہ بس اب ہم نے یہ لکھ لیا اور اسی طرح اس کے ساتھ پھر ہم قیامت کے دن معاملہ فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور جن چیزوں کا وہ مدعی بنا پھرتا ہے، دعوے دار بنا پھرتا ہے، فرمایا اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مال کافر کا ہو یا مسلمان کا، اس کا حقیقی وارث خدا کی ذات ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ باپ کا مال ہے وہ اولاد کے پاس چلا جاتا ہے اور باپ خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد پھر اپنی اولاد کو دے دیتی ہے وہ مال، وہ دولت، جائیداد، ورثہ، سب کچھ پھر شفٹ ہو جاتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی جو وارث ہے، ہمیشہ کا جو وارث ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اسی کی ملکیت ہے، اس کی اونرشپ میں یہ سارا کچھ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر فرمایا کہ جب یہ بندہ آئے گا میرے پاس فرد کی حیثیت سے، انڈیویجولی آئے گا۔ یہ جو اتراتا پھرتا ہے اپنے قبیلے پہ، اپنے جتھے پہ، اپنے گروہ پہ، اپنی جماعت پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، تو فرمایا کہ وہاں پر کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لائے گا اور میرے پاس جب آئے گا تو اکیلا آئے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مددگار نہیں بنیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز نہیں وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں،
ان کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ وہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ان کی حمایت کرنے کے بجائے یا ان سے منہ پھیرنے کے بجائے بلکہ مخالفت کریں گے، اور اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہم نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی ہمیں شریک ٹھہرایا تھا، انہوں نے خود ہمیں معبود بنایا تھا، ہمیں خود ہی اپنے ظن اور گمان کی بنیاد پر، کسی علم کی بنیاد پر نہیں، ہمیں اپنا معبود بنا کر ہماری انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی۔ تو قیامت کے دن دنیا میں جو کچھ بھی جس چیز کو یہ پوجتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، بے شک وہ کوئی بزرگ ہے، وہ کوئی ہیرو ہے، یا وہ کوئی پتھر کے اور لکڑی کے بت ہیں، کچھ بھی ہو جائیں، قیامت کے دن وہ سب کے سب انکاری بھی ہوں گے اور ان کی مخالفت کریں گے کہ ان لوگوں نے تیری ہدایت کے خلاف جو کام کر کے دکھایا تھا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امان صاحب بہت شکریہ، آپ ان چیزوں کا بیان بہت تفصیل سے کر رہے تھے کہ جو ایک زندگی ہے آخرت کی، مرنے کے بعد کی۔ امان صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں جو آیت آپ نے آخری پڑھی تھی اور پھر اس کا آج کے پروگرام میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ خدا جو گمراہ ہیں ان کو ان کی جو رسی ہے اس کو دراز کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں پڑے رہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر ہمارے ہاں جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے اندر بھی اس طرح سے ابحاث جو ہے نا وہ ہوتی رہی ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ اس چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس پہ بات کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل اور انصاف کی بنیاد پہ آخرت کا سارا معاملہ ہوگا تو پھر یہ جو گمراہ ہیں ان کو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے، ان کو مہلت کیوں دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے جیسے ان کو مہلت ملے گی ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت ان کو جو مہلت دینا ہے وہ بند کیوں نہیں کر دیتا؟ دیکھیے، مہلت، مدت اور ڈھیل دینا وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ اور گناہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض اور یہ عذر ختم کر دینا مقصود ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کل قیامت کے دن کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی آپ دیکھیں گے نا تو دنیا میں بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو وقت دیے بغیر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں تو وہ کہے گا جی آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، آپ مجھے وقت دیں۔ جو فیصلہ کن صورتحال ہوتی ہے نا اس کے لیے وقت دینا ازحد ضروری ہوتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزا جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو اس سزا کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے انسان کو اللہ نے دکھا دے دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب معاملہ یہ انسان کا ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پر چلتا ہے یا وہ برائی کے راستے پر چلتا ہے، دونوں راستے ہیں۔ تو جب سزا دی جاتی ہے، ایک نظام بنایا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ مہلت دی جاتی ہے، چھوڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ اپنے اختیار کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کل وہ اس بات کا بہانہ نہ بنا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اگر آپ نے مجھے وقت دیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو بہتر کر لیتا، میں پلٹ آتا، واپس آ جاتا، اسلام قبول کر لیتا، مومن بن جاتا، گناہوں سے باز آ جاتا۔ تو یہ جو مہلت دینا ہے وہ در حقیقت اس مقصد کی خاطر ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سر، آپ نے یہ تو بڑا بہترین بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گناہ کرے اور اس پہ کوئی عذاب آ گیا اور فوراً سے اس کی جان لے لی گئی، بلکہ اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ اس نے مزید گمراہ ہونا ہے تو پھر ڈھیل کہے گی کس بات کی؟ یعنی جب معلوم ہے کہ اس نے توبہ نہیں کرنی، ہدایت کی طرف نہیں آنا، تو پھر ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں دو ڈومینز جو ان سی ہیں نا ان کو علیحدہ رکھنا ہوگا۔ جی۔ ایک ڈومین ہے خدا کی، خدا کے علم کی، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس ڈومین میں جاتے ہیں نا اور ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ہم علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، وہاں سے پھر یہ اعتراضات اور یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو ڈومین کو علیحدہ رکھیں، ایک ڈومین ہے خدا کی، ایک ڈومین ہے بندے کی۔ بندے کو جس چیز کا حکم دیا گیا یا جو اختیار اس کو دیا گیا، وہ اختیار اس کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ
اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ایک تو کوشش کو کبھی ترک نہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جو اس کو احکام دیے گئے ہیں وہ ان احکام پر عمل کرے، ان کا پیروکار بنے۔ انسان کی ڈومین یہ ہے، وہ خدا کی ڈومین ہے، خدا کا علم ہے کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا اختیار، ہماری قدرت وہ یہاں پر قائم ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دائرہ کار میں اپنی صحت کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ اور اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنی بلوغت کے بعد اپنی زندگی جو گزارتے ہیں اس کا جو نقشہ ہم بناتے ہیں، اس نقشے کا اختیار کلی طور پر ہمارے پاس ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ دنیاوی معاملات کو اپنے اختیار کے ساتھ کرتے ہیں، آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، آپ نے کہاں پر تعلیم حاصل کرنی ہے، کیا تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ اپنے معاملات زندگی کو بہت بہتر طریقے سے چلانا چاہیں تو آپ چلاتے بھی ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو جہاں آپ کا اختیار ہے وہ یہی ہے، اسی چیز کو آپ اپلائی کر لیجئے ایمان پر، اسی کو اپلائی کر لیجئے آپ اعمال صالحہ پر۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اٹھ کر ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی زبردستی پکڑ کر نہیں کرواتا۔ تو وہ جو ایریا ہے نا وہ خدا کا ہے کہ آپ کا مستقبل، آپ کا حال، آپ کا اگلا زمانہ وہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس میں ہم جائیں گے تو پھر یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی ڈومین میں، اپنی حیثیت میں رہ کر جو ہم پر لازم ہے، فرض ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقدیر کے متعلق جو اس طرح کے سوالات ہیں ان سے اسکیپ کرنا چاہیے، بندے کو دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے، تقدیر سمپل اور سادہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں اس کی ممانعت ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان سوالات کی طرف جاتے ہیں تو انسانی ذہن ہے نا، آپ 10,000 باتیں اور بیان کریں گے، جواب ایک دیں گے تو دوسرا سوال آ جائے گا، سوال در سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے سمپل اور سادہ تقدیر کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا ایک پیمانہ، ایک قدر بنا دی ہے۔ اس کائنات میں بھی وہ پیمانہ، وہ تقدیر موجود ہے، وہ انسان کی ذات کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ آپ کو ایک صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک اہلیت دے کر آپ کو دنیا میں اتارا ہے، ایک وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک زندگی آپ کو دی ہے، یہ آپ کی تقدیر ہے۔ بالکل۔ اب اگر انسان تقدیر کو اس طریقے سے سمجھنا چاہے جو فلسفر نے بیان کیا اور انسانی تاریخ میں جو یہ بحثیں موجود ہیں، تو اس سے تو آج تک کوئی نتیجہ پھر اخذ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا الگ قسم کا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس پہ ہم نے ایک پروگرام میں جو ہے نا خاص طور پہ بات بھی کی تھی بڑی تفصیل سے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جو بحث بلال صاحب جس پہ بات کر رہے ہیں، میں جس پہ بات کر رہا ہوں، یہ بحث بہت پرانی ہے اور آج کے دور میں بھی نوجوانوں کے ذہن میں اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارلی ٹائم پیریڈ ہے اسلامی حکومتوں کا، اس کے اندر بھی اسی طرح سے سوالات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، علم کلام کے بحث آتی رہی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج مدارس میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، علم الکلام کے جو بحث ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہیں اور میرے خیال میں ان کو بہت بہتر طریقے سے پڑھایا بھی نہیں جاتا۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو قدیم علم الکلام ہے، کیا وہ ابحاث ارریلیونٹ ہو گئی ہیں یا ان کو یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر پڑھانا چاہیے؟ دیکھیے، افسوس ہے کہ فلسفہ بھی خارج کر دیا گیا ہے، خاص طور پر اہل سنت کے مدارس میں سے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے فلسفے کی، اور اگر آپ فلسفہ نہیں پڑھتے تو آپ آج کے دور میں، بلکہ ہر دور میں، آپ جو عقلی ابحاث ہیں اور جس طریقے سے آپ نے مذہب کو بیان کرنا ہے اور مذہب کے مبادیات کو آپ نے جس طریقے سے پہنچانا ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے، اس میں پھر آپ بہت زیادہ کمزور رہتے ہیں۔ تو آپ اپنی علمی دنیا میں ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا، ان ابحاث کو، صرف یہ نہیں کہ فلسفہ اسلامی کو بلکہ مغربی فلسفے کو بھی پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور بلکہ ہمارے مدارس میں دونوں کو پڑھایا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اہل سنت ہیں، معتزلہ ہیں، اور احناف جو ہیں یہ ماتریدیہ ہیں، اور اسی طرح جو شافعی وہ اشعریہ، وہ اس سے ان کا شاعرہ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ شروع سے ہی یہ بحث موجود ہے، تقسیم موجود ہے۔ آج کے دور میں جو سائنس کا دور ہے، اس میں بھی ہم ان ابحاث سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے، کسی نہ کسی سے کہیں نہ کہیں پر اس کا تعلق ایک دوسرے سے آ کر جڑتا ہے۔ ہماری کوشش ہمارے اپنے ادارے میں یہی ہوتی ہے کہ ہم ترجمہ اگر ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تفسیر کشاف کا ترجمہ کیا ہے، یا ہم امام غزالی کا ترجمہ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر کتب ہیں، الموافقات ہیں علامہ شاطبی کی، وہ ہم نے کی ہے، اور دیگر کتب کا ترجمہ کر رہے ہیں۔
تو میرا یا ہمارا مقصد جو ادارے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہی ابحاث سے کہ نوجوانوں کو روشناس کرایا جائے، یہ بنیاد ہے، اور ہمارے اسلاف نے، علماء نے اتنا کام اس پر کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک عروج کا زمانہ تھا مسلمانوں کا، اور اس دور میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا۔ اگر یہ لٹریچر بھی ہم اپنی نوجوان نسل تک منتقل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پھر سائنٹیفک جو نالج ہے ہمارا آج کے دور کا، جو ابحاث ہیں، اگر ان کو جوڑ کر اگر پڑھی جائیں اور پڑھائی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک سالم اور ایک صحیح، ایک معتدل ایک اسکالر پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے علم الکلام کی جو جدید اور قدیم ابحاث ہیں ان کو پڑھانا چاہیے نہیں پڑھانا چاہیے۔ میں واپس وہ آیات جو ہم نے جن کی آج تلاوت کی ہے، جن کا مفہوم سمجھا، اس پہ آؤں گا۔ باقیات الصالحات پہ بات ہوئی۔ جی اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں نیک اعمال، ہمارے ہاں تو اس کو نیک اعمال کیسے ہی سمجھا جاتا ہے، جب نیک اعمال دیکھتے ہیں تو ایک شخص جو روزی کما رہا ہے، ایک شخص جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، ایک شخص اپنی ملازمت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ نیک اعمال کا جو کانسیپٹ ہے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم سے، اپنے بزنس سے، اپنی جاب سے 2 گھنٹے نکال لیں گے، مسجد میں جائیں گے، باقاعدہ طور پہ نوافل ادا کریں گے، کوئی صدقات و خیرات الگ سے کریں گے، تو پھر ہی نیک اعمال آپ کے اعمال نامہ کے اندر شامل ہوں گے اور لکھے جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ آپ بیان کیجئے گا، کیا رزق کمانا نیک عمل نہیں ہے؟ کیا ایک شخص اگر اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چاہے گارڈ ہے، وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتا ہے، کیا وہ بھی باقیات الصالحات کے اندر شامل ہوں گے؟ دیکھیے، آپ حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ باقیات الصالحات میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر استاد پڑھا رہا ہے، وہ پڑھانا بھی اس کا باقیات الصالحات میں ہے۔ کوئی شخص ڈاکٹر ہے، وہ خدمت خلق کرتا ہے، وہ باقیات الصالحات میں ہے۔ کوئی شخص دکان پر بیٹھتا ہے، حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ بھی باقیات الصالحات میں ہے۔ آپ اپنی زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں کہ جس میں فرما برداری ہے، صالحیت ہے، نیکی ہے، آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان اعمال پر، احکام پر، تو یہ سارے باقیات الصالحات ہیں۔ یعنی اس کا دائرہ آپ ہرگز محدود نہیں کر سکتے کہ بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ تو باقیات الصالحات ہے اور یہ باقیات الصالحات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں لوگوں کو بات سمجھانی اور بتانی چاہیے کہ ایک مروجہ جو سوچ ہمارے ہاں کام کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میں کروں گا تو یہ تو باقیات الصالحات ہو گئی۔ ہاں، ایک علیحدہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے وقت کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، فرض نماز ہے۔ اب آپ فرض نماز پڑھنے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کا وقت ہے تو آپ کہیں جی کوئی بات نہیں ہے، میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، تو وہ بھی بڑا اجر کا کام ہے، بڑا نیکی کا کام میں کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے باقیات الصالحات۔ نماز کا جو وقت ہے آپ اس وقت نماز کو ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے معاشرے میں غربت اور مفلسی اور تنگ دستی دیکھتے ہیں تو آپ اپنی دولت کے منہ کو کھول دیتے ہیں، آپ لوگوں کو غربت اور افلاس سے اور مفلسی سے نکالتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو باقیات الصالحات کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وقت کس چیز کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی اولاد کو ضرورت ہے اس کی، وہ اپنی اولاد کو وقت دینے کے بجائے، ان کی تربیت کرنے کے بجائے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کئی دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے باہر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ باقیات الصالحات نہیں ہے۔ اس وقت اس کے لیے جو باقیات الصالحات ہے وہ اس کے بچوں کی اچھی تربیت ہے، اپنے گھر پہ توجہ کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی تربیت اور ان کے لیے حلال رزق کمانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مان صاحب، یہاں پہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور جو ہے نا وہ بات کریں۔ ہمارے ہاں جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، جب بھی ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ ہمیں صحیح سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہمیں خدا کے قریب بھی نہیں ہونے دیتے، بڑی مشکل سے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آج نوافل رہ گئے، ہماری آج تسبیح رہ گئی، یہ بچوں کا جو ہے نا بڑا معاملات ہیں۔ تو آپ یہ بھی بیان کیجیے گا کہ ہماری جو خواتین گھر میں کام کرتی ہیں وہ کیسے اس چیز کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں پختہ کریں کہ یہ کام جو ہے یہ بھی نیک عمل ہی ہے، بچوں کے لیے کام کرنا،
اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کام کرنا؟ دیکھیے، ماں جو ہے نا، اس کی پہلی ذمہ داری اس کی اولاد ہوتی ہے. صحیح. اس کی اچھی تربیت کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کے کردار اخلاق کا خیال کرنا، اس کو سنوارنا سب سے اہم ذمہ داری. سب سے اہم یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے نوافل اور مستحبات، جتنی عبادات ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر یہ عمل ہے، یہ کام ہے، تربیت ہے اولاد کی. ہاں، جہاں پر فرائض کی بات ہے وہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بیوی کو، ماں کو، خاتون کو جو گھر پر ہے وہ ضرور اپنے فرض عبادت جو ہے وہ اس کو ضرور ادا کرے. باقی عبادات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریشان نہ کرے کہ شاید میرا ثواب میں کمی ہو رہی ہے، یا میں یہ کام نہیں کر پا رہی تو اس سے میرا ثواب مجھے نہیں مل رہا، یا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اللہ اسی سے ہی راضی ہے کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی خدمت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، لیکن فرائض کی پابندی وہ آپ جاری رکھیں. باقی نوافل اور مستحبات اگر وہ آپ ادا نہیں کر پا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ سے اس کا تقاضا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جی 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 ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مجھ سے ہماری ایک ریلیٹیو خاتون ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ جب سے یعنی اولاد ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، تب سے میری تسبیح نماز کی عادت ختم ہو گئی ہے. تو آپ نے بات تو بہت یعنی اچھی بتا دی کہ وہ بھی ایک عبادت ہی ہے، بچوں کی پرورش کرنا ایک نیک عمل ہے، لیکن وہ جو اللہ کے ساتھ تنہائی والا جو تعلق ہے، اور پھر جب بندہ فرائض کے علاوہ نفل ادا کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرونگ ہوتا ہے. انسان کی کیفیت ایسی آتی ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے. تو وہ چیز بچوں کی تربیت کرنے میں تو نہیں انسان کو حاصل ہوتی. تو اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیفیت اب نہیں آتی، وہ ختم ہو گئی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ صلاۃ التسبیح جی جو نماز ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو نفلی درجہ بھی آپ دینا چاہیں تو جی وہ بھی مشکل سے اس کو درجہ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کہا بھی گیا تو اس کو جماعت نہیں، انفرادی طور پر کہا گیا، جو اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی عبادات کہ جس کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے جی اور سکہ روایت اور مستند روایت سے ہم تک نہیں ہے، تو وہ عبادت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی ایسی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا جانا چاہیے کہ جو سنت سے ثابت بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند روایت سے آپ کو ملے. وہ آپ جتنا قریب رسول اللہ کے اپنے عمل کو کریں گے اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ آپ کو ملے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ والدہ اگر اس کشمکش میں رہتے ہوئے وقت نکال لیتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں اور بڑی مشکل کے ساتھ وقت نکال کر فرائض کے علاوہ بھی اگر نوافل مستحبات پڑھتی ہیں، ادا کرتی ہیں، تو اس کا بہت اجر ہے ان کے لیے. باقی جو توجہ کا معاملہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمکش ہے نا، یہ بھی بندے کی اللہ سے محبت ہی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے قرب کا اظہار ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ احساس ہی نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنا محروم شخص ہوتا ہے. تو اسی کشمکش میں ہی رہنا اور عبادت بھی کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ بھی رہنا، یہ بڑی نصیبوں کی بات ہے. یہ من صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھتے ہیں جی کہ سود کی کوئی سادہ اور واضح تشریح یا تعریف کر دیں. دیکھیے، سمپل سادہ جو قرآن مجید نے بھی ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ قرض پر منفعت کا تقاضا کرنا یہ سود ہے. یعنی قرض ہے نا، کہ مثال کے طور پر کسی کو کوئی 100 روپیہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس شرط پر 100 روپیہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ آپ اگلے مہینے مجھے 110 روپے دیں گے، ٹھیک، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو ہر مہینے یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو قرض پر جو منفعت کا تقاضا کیا جاتا ہے، در حقیقت اس کو سود کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگلا سوال ہے جی، کیا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھوں سے پانی کا نکلنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور آنکھوں سے کبھی پیپ نکلتی ہے یا ایسا مواد نکلتا ہے کہ جو ناپاک آپ کہہ لیجئے یا ناپسند کہہ لیجئے، مکروہ کہہ لیجئے، اس پر علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. جی بلال صاحب، آپ ہمارے صاحب سامنے. جی بہت شکریہ سر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیب گرون میٹ ہوتا ہے، لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے گوشت،
اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، کیونکہ عام طور پہ تصور تو یہ ہے کہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ حلال تصور ہوتا ہے، تو اس گوشت کا پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس کے بارے میں جدید دنیا میں جو اس وقت عرب کے علماء کا فتویٰ ہمارے سامنے آیا ہے، ان کی رائے، وہ اس کے حلال کا ہی فتویٰ ہے کہ یہ حلال ہے. یعنی کوئی جانور ہو، زندہ جانور ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے نا اللہ کے نام پر، اس کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جیسے دیگر اشیاء ہیں، خوراک ہے، غذا ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز جیسے ہمارے ہاں چاکلیٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں، اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، یا جیسے سبزی ہے، فروٹ ہے یا دیگر اشیاء ہیں، ان کو بھی اسی طرح ہی سمجھا جائے کہ یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے جو ایک فیکٹری میں تیار ہوئی ہے. اگرچہ آپ اس کو کہہ گوشت رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دیگر پروڈکٹس ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. یعنی کوئی زندہ جانور یا زندہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ویسے تیار شدہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے. جی سر، ہمارا پروگرام جس طرح ابھی پچھلے سیشن میں سوالات ہوئے ہیں، خاص طور پہ جائز اور ناجائز کے حوالے سے سوالات ہوتے رہے، تو آج کل لوگوں میں بھی یہ تاثر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک عام شخص بھی اب مختلف معاملات میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہر چیز میں اسلام کو کیوں لاتے ہو آپ لوگ؟ یعنی اس سے باہر نکل کے بھی کچھ چیز سوچ لینی چاہیے، دیکھ لینی چاہیے. اب ہر چیز میں آپ لوگ اسلام کو لاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ کیا رویہ اور طریقہ کار ہونا چاہیے کہ لوگ یہ جو بدزن ہو رہے ہیں یا اس طرح کا جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ درست ہے نہیں درست، یا اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ اچھا، اس حوالے سے ایک دو باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ ہمارے رویوں سے متعلق بھی ہیں، ہماری مذہبی فکر سے متعلق بھی ہیں، اور عام طور پر جو ماحول ہے اس سے بھی متعلق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام اور عرب کلچر، ان دونوں میں ہمیں فرق سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور عرب کلچر کیا ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو عرب کلچر کو اس کے ساتھ ہم مکس اپ کر دیتے ہیں. اس خلط ملط کرنے کی وجہ سے پھر اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور منصب میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، اب بعض اوقات عرب کلچر کے ساتھ ہم ترک کلچر کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. یعنی وہ جہاں پر ایک مذہبی حکومت رہی، خلافت رہی، تو اس کا بھی کلچر ہم عقیدت کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس پر تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں بتایا جائے کہ اب آپ خود دیکھ لیجئے، جو عرب ہے وہ بھی اپنے جدید عرب اپنے اس کلچر پر قائم نہیں ہے جو اس کا ایک بدوانہ معاشرے کا کلچر تھا، ایک صحرائی کلچر تھا، وہاں کے ماحول کا جو تھا آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے کا کلچر، وہ بھی آج اس پر قائم نہیں رہا، اور ہم اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے مذہب کو اپنی ثقافت کے مقابل بلکہ مخالف ہم نے کھڑا کر دیا. اس سے بڑی مشکلات ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہیں، اور مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں، اسی سے پھر ہمارے رویے بھی پیدا ہوئے ہیں. عام طور پہ یہ جو ہم شلوار قمیض کو اسلامی لباس سمجھ رہے ہوتے ہیں، شلوار قمیض کے علاوہ یعنی دیگر بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے اسلامی تصور کر لیا ہے. یہاں تک کہ داڑھی کے مسئلے پر بھی ہمیں اختلاف ملتا ہے کہ یہ سنت عادیہ میں سے ہے یا سنت ہدا میں سے ہے، سنن ہدا میں سے. یہ بھی ائمہ علماء کے ہاں اس پر بھی ہمیں اختلاف ملتا ہے. اچھا، اس سے اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے نا، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اپنے دروس میں، لیکچرز میں، جہاں پر بھی نوجوان بیٹھتے ہیں، یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دو چیزوں کو علیحدہ رکھیں. ایک ہے دین جو قرآن مجید نے بیان کیا، جو رسول اللہ کی سنت ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فقہا کی تعبیرات ہیں، ان کے تشکیلات ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، اس کو آپ علیحدہ رکھ کر سمجھیں. کیوں ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ نے مجھ سے پوچھا جی اسلام کیا کہتا ہے، میں کسی فقیہ کا قول آپ کو سنا دوں گا، اس کی رائے بتا دوں گا، تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے گی اسلام تو یہ کہتا ہے. حالانکہ وہ اسلام سے ایک بات کو استدلال کیا گیا ہے، استخراج کیا گیا، انہوں نے ایک اپنی بات کو بیان کیا، یا ایک مذہبی بندے نے بیان کر دیا. مذہبی بندے نے بیان کر دیا.
اچھا، اب اس سے یہ جو صورتحال ہے پیدا ہوتی ہے کہ یار آپ ہر بات میں اسلام کو لے آتے ہیں۔ اگر آپ یہ کلیئر کر دینا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، اب اس کے علاوہ آپ آزاد ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ثقافت کیا کہتی ہے، تہذیب کیا کہتی ہے، آپ کا کلچر کیا کہتا ہے، رہن سہن کیا کہتا ہے، بہت کچھ ہے جو اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کر رہا، نہ آپ کو حکم دے رہا ہے، لیکن آپ گھر میں ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں، خاندان میں ہوتے ہیں، وہاں پر اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو آپ وہ نہیں کرتے۔ جو آپ سمجھتے ہیں مناسب اور اچھا سمجھا جاتا ہے آپ اس کو کر لیتے ہیں۔ تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر فتویٰ لینے کے بجائے آپ اپنی بھی رائے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ بات ہے تو آپ اس کو اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی دانائی سے، اپنے فہم و فراست سے آپ اس مسئلے کے حل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو فقہی مسائل میں اختلافات ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس طرح کے رویوں کو جنم دینے میں؟ جس طرح سے ایک مثال میں آپ کو سامنے بیان کر دیتا ہوں، مصافحہ کرنا عام طور پہ کچھ ممالک میں یہ ان کے کلچر میں شامل ہے، کچھ ممالک کے کلچر میں نہیں شامل۔ اب ہم جب کسی عالم دین سے پوچھیں گے تو ہمیں اختلاف ملے گا، کچھ علماء کہیں گے کہ ٹھیک ہے مصافحہ کرنا کسی خاتون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مرد کے لیے، اس میں یعنی کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہمیں علماء ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ تو یہ اختلاف بھی شاید اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ ہر کام میں اسلام کو لائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں تو اختلاف توسع کو جنم دیتا ہے، بالکل وسعت کو پیدا کرتا ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، بالکل جیسے حضرت امام مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ واحد دنیا کی یہ ہستی ہے کہ جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جب آپ یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیں گے، باقی ائمہ، فقہاء، علماء، ان کے اجتہادات، ان کی تحقیقات وہ آپ کے لیے ایک تعمیری راستہ پیدا کر دیں گی۔ آپ اس بات میں الجھے بغیر کہ بھئی یہ میں کروں تو یہ کوئی خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے گویا کہ وہاں پر اللہ کی حکمت یہی ہے کہ آپ کے لیے ایک وسعت پیدا کر دی جائے، جو آسانی ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ اس کا مطلب انسان اس کنفیوژن کا شکار نہ رہے کہ آیا میں درست عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ بس اگر کسی اسکالر کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بات اس طرح سے درست ہے اور بے شک کوئی اور اس کے مخالفت میں بھی ہے، لیکن آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ مطمئن رہیں کہ آپ ٹھیک عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ مکلف کس بات کے ہیں، اللہ کے ہاں آپ سے جواب اپنے جو شعور ہوگی کا، وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ میرے شعور کا، ہاں، مجھے یعنی پہلی بات یہ کہ اللہ کے احکام جی صحیح، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، آپ اس کو باقی معاملات میں استعمال کریں، وہ آپ کے لیے اوپن ہے۔ امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور یہ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ فرمایا کہ جس وقت یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا کہ اپنی نیت کو، اپنے دین کو ہر کھوٹ سے پاک کر لو، یعنی اپنی نیت کو صاف کر لو، اپنے آپ کو مخلص کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ اور صرف خدا کے خوشنودی کے لیے، یعنی جب نیت صاف ہوگی تو یعنی صرف اللہ کے لیے تم ایک کام کرو، اپنے دین کو اور اپنے نیت کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر تھوڑا عمل بھی کرو گے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ڈھیر سارا عمل انسان کرے اور نیت اچھی نہ ہو اور انسان مخلص نہ ہو، اللہ کے لیے نہ کر رہا ہو، تو اس ڈھیر سارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا عمل کرے لیکن وہ صرف اللہ کے لیے کرے تو فرمایا کہ وہ تھوڑا عمل تمہاری نجات کے لیے، بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ناظرین اکرامی اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔